जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं सरफराज सफ़ी हूँ। आप मेरा वीडियो लॉग देख रहे हैं। सबसे पहली गुजारिश, मेरे लिए दुआ। बीमारी के बायस कई कई दिन मुलाकात नहीं होती। दुआओं में बड़ी शिफा है। प्लीज मेरे लिए दुआ कर दिया करें। आज का व्लॉग बड़ा खौफनाक किस्म का होने जा रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी को मारने की भयानक तैयारी है। जी हाँ, भयानक तैयारी बिलावल भुट्टो जरदारी को मारने की। और जनाब मौलाना फजल रहमान ने साफ साफ अमेरिका पर एक बड़ा मुद्दा डाल दिया। और ये हमारे सफारती ताल्लुकात के लिए भी बड़ा अहम होगा। मौलाना फजल रहमान ने जो मुद्दा डाला है, जो एक्टिंग की है, वो भी बड़ी अजीबो गरीब कर गया यार। बड़ा सियाना ये मौलवी, कोई जमिया नहीं दूसरा मौलवी मौलाना फजल रहमान जितना सियाना। इस तरह से मतलब वो पंजाबी कहते थोक लाना महमूद अचकजई को, जो कैंडिडेट है सदर जरदारी के मुकाबिल, उन्हें जो थोक लाया है ना मौलाना फजल रहमान ने, वो भी बताने वाली बात है यार। कमाल कर गए। कमाल तो करते हैं मौलाना साहब हमेशा से, और ऐसा ऐसा कमाल करते हैं कि देखने वाले दंग रह जाते हैं। आज भी उन्होंने कमाल किया और गजब का कमाल किया। ये सारी तफसीर इसकी भी बतानी है। आड़ू आड़ू कौन है? आड़ू आड़ू की जो जो आवाजें कसे गए पार्लियामेंट में, इसका अहवाल बताना है भाई। ये भी ना बड़ा ही काम पै गया। अच्छा, लेकिन इन सारी बातों से पहले मैं आपको एक बात साफ बता दूं। आज नहीं थे कल, कल नहीं थे परसों, पीटीआई के लोग असेंबली में, कौमी असेंबली में एक वड्डा खड़ाक करने जा रहे हैं। ये होगा, ये वड्डा खड़ाक जो है ना, वो भी मैं बताऊंगा। और खड़ाक से बात चली है तो मौला जट पे आ गई। मौला जट फिल्म जिन दोस्तों ने देखी ना, ओल्ड मौला जट, ये बिलाल लाशारी, कामरान लाशारी के बेटे वाली नहीं, पुरानी जो मौला जट फिल्म थी, जिन्होंने देखी उस वो जानते हैं, खूब जानते हैं कि उसका ओपनिंग सीन ही एक दुपट्टे से आता है। जी हाँ, एक लड़की होती है आलिया, फिल्म स्टार आलिया, वर्ल्ड स्टार आलिया, जो आलिया बेगम को जानते हैं। मतलब आलिया के सामने फिर दूसरी हीरोइन कोई शौक और चंचल ऐसी लगती नहीं सी उस जमाने दे विच। मतलब आप पुरानी फिल्में देखें ना, हमने भी बहुत पुरानी फिल्में देखी। ये आलिया फिल्म स्टार जो है, ये भाग रही होती है और एक घोड़े पे बैठा बदमाश ऐसे यूं 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 उसके पीछे पीछे, और हर कोई उस नंगी पड़ंगी खातून का सर ढांपने की कोशिश करता है। लेकिन जब पीछे देखता है कि इसका ताक़ुब कौन कर रहा है घोड़े पे बैठा हुआ, तो लड़की को छोड़कर, उस लावारिस लड़की को छोड़कर सब अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं। और एक डायलॉग वॉइस ओवर में अब सबको सुनाई देता है, ओए नूरी दा भरा माखा, ओए नूरी नाथ दा भरा माखा। फिर ये होता है कि एक उड़ता हुआ दुपट्टा आता है और आलिया के सर पे आके वो टिक जाता है। ये दुपट्टा फेंकने वाली तानी है, जो मौला जट, सुल्तान राई अल मारूफ मौला जट की भाभी है, परजाई, वो सर ढांपती है उसकी। ये वैशी जट मूवी जिन्होंने देखी उन्हें पता है कि ये तानी कौन है, वो रोशन जट कौन था, ये किसकी बीवी थी। यूं ये फिल्म शुरू होती है। ये जो दुपट्टा है ना, वो बड़ा डिस्कस हुआ है आज कौमी असेंबली में। मौला जट और नूरी नाथ की बुनियाद भी यही दुपट्टा था। उस फिल्म में मौला जट और नूरी नाथ की बुनियाद भी, इनकी दुश्मनी की बुनियाद भी वही दुपट्टा था। वो दुपट्टा देती है तानी, और साथ ही वो जो, अच्छा दारी या तानी, तानी है, हाँ तानी नाम है उनका फिल्म में। साथ ही वो माखा नाथ जो है ना, नूरी नाथ दा भरा माखा,
وہ کہتا ہے وہ اپنی موت نوں کنے دعوت دیتی ہے، اس میری پسند دے سر تے دوپٹہ کنے دیتا ہے؟ تو وہ تانی کہتی ہے کہ سراں نوں کجن والے اسی ہاں، اور جب بات زیادہ بگڑنے لگتی ہے تو وہ مولیا کہہ کے آواز دیتی ہے، تو یوں اسکرین پہ گھوڑا گھومتا ہے سلطان رائی کا، اور مولا جٹ آ جاتا ہے۔ مولا جٹ تو آ گیا، لیکن یہاں ہوتا ہے مردہ گاڈی، ویشی جٹ میں مردہ گاڈی جو تھا نا، اسی کا اگلا ایک ورژن بنایا ہے بالا گاڈی کے نام سے۔ سوری، مردہ گاڈی مولا جٹ میں ہے، بالا گاڈی ویشی جٹ میں تھا۔ یہ کیسی کردار کرتے ہیں مرحوم، ان کے سارے مر گئے یار۔ اداکار ادیب مظفر ادیب مر گیا جو ماکھا جٹ کا کردار کر رہا تھا۔ سلطان رائی چلا گیا اس جہان سے، قتل ہوا ان کا، اداکار کیفی بھی چلے گئے۔ وہ مردہ گاڈی جو ہے وہ کہتا ہے کہ مولیا تو پیچھے ہٹ، انہوں میں دسنا، اور وہ ایک فائٹ ہوتی ہے ماکھا نت اور مردہ گاڈی کے درمیان۔ تو مردہ گاڈی کا ایک پاؤں جو ہے وہ اداکار ادیب ماکھا نت کی ناک پر لگتا ہے، اور وہ زخموں سے چور اپنی حویلی میں جاتا ہے، نتوں کی حویلی میں۔ تو دارو نتنی چکوری، فلم سٹار چکوری عرف دارو نتنی، وہ کہتی ہے کہ ایتھے ہی رک جا ماکھیا، یوں بندوق انہوں نے رکھی ہوتی ہے اپنے کندھے پہ۔ بہرحال مولا جٹ فلم کا پورا سین یا پوری سٹوری سنانا مقصد نہیں، مقصد یہ دوپٹہ ہے کہ غیرت مند جو ہوتے ہیں نا، اس دوپٹے کے لیے اپنی کسی خاتون کا دوپٹہ ہو یا کسی غیر کا، کسی لاوارث کا، کسی غریب کا، کسی مسکین کا، کسی یتیم عورت کا، بے بس بے کس عورت کا، اس کے لیے لمیاں لمیاں دشمنیاں بھی ویا دیں دیا اور اپنی جاناں تک دے دیتے ہیں۔ اس دوپٹے کا ذکر کیا اور بہت بڑا تانا مارا بلاول بھٹو کو گوہر علی خان نے، یہ جو چیئرمین ہے، ایکس چیئرمین نہیں بلکہ وہ پھر چیئرمین بن گئے ہیں پی ٹی آئی کے، سنی اتحاد کے ہیں اس وقت۔ تو اسمبلی میں سنی اتحاد ہوتا ہے، یہ باہر ہوتا ہے پی ٹی آئی کا جتھا، تو یہ پی ٹی آئی ہوتا ہے۔ انہوں نے تانا مارا، انہوں نے کہا کہ بلاول بھٹو کو کہ آپ بڑے بنتے ہیں، انسانی حقوق کے لمبردار بہت بنتے ہیں، جمہوریت کے لمبردار بہت بنتے ہیں، آپ کی پاکستان پیپلز پارٹی بہت بنتی ہے، وہاں کیا موت پڑ گئی تھی آپ لوگوں کو جب پی ٹی آئی کی خواتین کے سروں سے دوپٹے چھینے گئے۔ سچی بات ہے، بڑا نقاد ہوں میں پی ٹی آئی کا، آپ جانتے ہیں، اور میں تے نواز شریف کا بھی نقاد ہوں یار، میں تے زرداری کا بھی نقاد ہوں۔ جو ان کے اچھے اقدام ہیں کسی کے، اس کی تعریف کرتے ہیں، اور جو برے اقدامات ہیں راج کے تنقید کرنے ہیں۔ گوہر علی خان نے کہا کہ بڑے بنتے ہو بلاول بھٹو، جب ہماری خواتین کے، پی ٹی آئی کی خواتین کے سروں سے دوپٹہ چھینا جا رہا تھا تب آپ کہاں تھے؟ تب انسانی حقوق یاد نہیں آئے؟ یہ پوری پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے سوچنے کا مقام ہے۔ ہم سارے انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، خواتین کے حقوق کی بات کرتے ہیں، ہم لاوارثوں، یتیموں، غریبوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، مزدوروں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، کسانوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، حتیٰ کہ پرندوں چرندوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں۔ لیکن اگر پی ٹی آئی کی کسی خاتون سے کوئی زیادتی اس طرح کی ہو تو ساڈے منہ چ گھنگڑیاں کیوں پی جاندیاں ہیں؟ یہ کہا ہے گوہر علی خان نے، اور یہ بہت بڑی چوٹ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے منہ پر تمانچہ ہے، میں سمجھتا ہوں۔ یہ سچ ہے، سانحہ 9 ہوا، یہ سچ ہے کہ وہ کچھ ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اب تو یہ پکیاں رسیداں آ گئیاں، پکیاں رپورٹاں آ گئیاں کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان اس ساری سازش دا منبع سی، جو بھی ہے۔ اگر کسی بے گناہ پی ٹی آئی کی خاتون کے ساتھ اس طرح کی حرکت ہو رہی ہو تو پھر مائی دے لال جڑے وہ تو گل کرن گے، وہ تو بولتے ہیں اور بولنا بھی چاہیے۔
جو ثانیہ 9 مئی کے مجرمان ہیں، میں ملزمان کی بات نہیں کر رہا، مجرمان کی بات کر رہا ہوں، دو انہوں نے سزا، اسی تہاڈے نال۔ لیکن اگر کوئی مظلوم، اگر کوئی معصوم یا بے گناہ کے ساتھ زیادتی ہے تو اسی نال کوئی نہیں، سیدھی گل ہے۔ یہ جو پی ٹی آئی والے ہیں نا، کدی کدی انہاں تے ہاسا آندا ہے۔ اچھا، پیپلز پارٹی نے بڑی جیلیں کاٹی ہیں یار، اس کے کارکنوں نے کوڑے کھائے، شاہی قلعے کاٹے، پھانسیاں چڑھے، سب کچھ ہوا، لیکن جیل سے کوئی باہر آیا تو اس کی یوں ایڈی ایڈی داڑھی نہیں بنی ہوئی سی، ایہو جہا گیٹ اپ۔ اور یار سارے دا ہی، اور عمران ریاض آیا، انہیں اوندا گیٹ اپ، وہ ڈار آیا، عثمان ڈار ہویا اس دا گیٹ اپ، اس دا چھوٹا برا یا بڑا برا عمر ڈار آیا اس دا گیٹ اپ، داڑھی والا عمر سرفراز چیمہ وہی گیٹ اپ۔ وہ جو ہے سینٹ میں بہت شور کر رہا تھا، ان کا وہ شہزادہ جو فیصل جاوید ہے، باہر آیا، سامنے آیا تو وہی گیٹ اپ، فیشن ہے یار۔ وہ صداقت عباسی ہے، وہی گیٹ اپ، سارے دا وہی گیٹ اپ۔ سب جیل سے یا اپنے چھپے ہوئے گھروندوں سے باہر نکلتے ہیں، اپنی غاروں سے، تے شیر خان بن جاتے ہیں۔ اور فلم شیر خان یاد آ گئی مجھے یار، اج فلموں کا ہی معاملہ چل رہا ہے۔ پی ٹی آئی کے ساتھ اگر کوئی زیادتی کرتا ہے کسی بھی طرح کا، بینگ اے ہیومن، ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ اور پی ٹی آئی کی کسی خاتون کے ساتھ کسی طرح کا کوئی وعدہ کاٹا، کل ہویا یا آج ہوئے، وارچ نہیں، ٹھیک ہے۔ پی ٹی آئی خواتین کی عزت نہیں کرتی۔ علی امین گنڈا پور، وہ گندا پور جسے کہا جاتا ہے، گندا پور، اس کے مریم کے حوالے سے بیانات، تقریریں، عمران خان کی مریم کے حوالے سے بیانات، تقریریں، یہ کسی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ لیکن پیپلز پارٹی کی طرف سے یا مسلم لیگ نون کی طرف سے پی ٹی آئی کی کسی خاتون کے حوالے سے کوئی بھی کسی طرح کی بات، وہ بھی بارے میں نہیں ہے، وہ بھی سننے کے قابل نہیں ہے، اس کی بھی مذمت ہے۔ گوری ریاست نو رہن دو، چھڈو اس کی گل چھڈو، میں اسمبلی کی طرف آ رہا ہوں واپس۔ گوہر علی خان نے کہا، یہ تو ایک بات کہی نا، اس نے ایک مثال دی بکین اور آڑو کی، اور اس نے کہا یہ جو ادھر بیٹھے ہوئے نا سب، یہ بکینے ہیں اور انہوں آڑو نہیں لگنے، یہ نہ امید رکھے ہو۔ مطلب سرکاری بینچوں کی طرف اشارہ کر کے گوہر علی خان نے کہا بکین کی ہوندا ہے۔ اچھا، بکین کئی لوگوں کو نہیں سمجھ آئی ہوگی، نیم کا درخت، دریک کا درخت اور بکین کا درخت، یہ سارے کوڑے ہوندے ہیں، پتے کوڑے، تنا کوڑا، سارا مطلب کڑواہٹ کی کڑواہٹ ہوتی ہے اس کے سارے۔ اور حکمہ نیم کے پتوں کو، نیم کی چھیل کو، نیم کی نمولیاں اسی کہندے ہوندے سی بچپن، نمولیاں اسی کھاندے بھی سی، وہ پک جاندیاں تے تھوڑیاں تھوڑیاں میٹھیاں ہو جاندیاں، کسائیاں بھی ہوندیاں لیکن میٹھیاں ہو جاندیاں۔ وہ اپنے نسخوں میں بھی استعمال کرتے ہیں حکیم، سائنسدان بھی کرتے ہیں، یہ میڈیکل سائنس جو میڈیکل میڈیسنس ہیں ایلوپیتھک، اس میں بھی استعمال ہوتی ہے نیم، کہ اے تما ہے، انج کہہ لو، تما بھی بہت کڑوا ہوتا ہے نا۔ سرکاری بینچوں کی طرف اشارہ کر کے اس نے کہا یہ تما ہے، اس پہ آڑو نہیں لگ سکتے۔ آڑو آپ کو پتا ہے ایک میٹھا پھل ہے، کھٹا میٹھا۔ اچھا، گوہر علی خان پر آوازیں لگنے لگ گئے کہ آڑو یہ ہے، آڑو یہ ہے۔ اچھا، گوہر علی خان کا اگر کسی منہ دیکھو، بغور جو نین نقشہ ہے، آڑو سے بہت ملتے جلتے ہیں، سچی گل ہے، میرے کو سچی گل نہیں لکائی جاتی، میں صاف کہہ دینا، بہت ملتے جلتے ہیں۔ اور جب گیلریز سے آڑو یہ کی آواز آ رہی تھی تو ایسے لگ رہا تھا جیسے پرفیکٹ کسی نے آڑو سے مشابت دی ہے اپنا گوہر علی خان کو۔ خیر، یہ تو ایک درمیان میں بات آ گئی، میں نے سوچا اس کا بھی اظہار ضرور کر دیا جائے۔ اور اس نے پی ٹی آئی کے بینچوں کی طرف، سنی اتحاد کے بینچوں کی طرف ہاتھ کر کے کہا ہے آڑو سارے۔ اچھا، تاں ہی تو نعرے لگنے لگے نا کہ آڑو، یہ آوازیں کسے جانے لگی۔ بلاول بھٹو زرداری پر حملہ ہوا،
پی ٹی آئی کے لوگ جمشید دستی وغیرہ اسپیشلی ان کی پوری خواہش تھی کہ جب بلاول بات کر رہا تھا، بلاول ایک بڑے ڈھنگ کی بات کر رہا تھا یار، اس کی بات کو بھی جھٹلایا نہیں جا سکتا. وہ کہہ رہا تھا جب آپ آئین اور قانون کے خلاف ہو گئے، اس کے خلاف جاؤ گے تو میں آپ کے سامنے دیوار بن کے کھڑا ہو جاؤں گا، اور اگر آئین اور قانون میں رہتے ہوئے آپ کچھ بھی کرو گے تو میں آپ کے ساتھ ہوں. یہ بات کر رہا تھا. مدعا اس کا یہ تھا. گالیاں بھی دی جا رہی تھی، گو زرداری گو کے نعرے بھی لگائے جا رہے تھے. لیکن بلاول کی تقریر کے دوران میں جڑی سٹارٹ کی گل کی ہے نا کہ اج نہیں تو کل پی ٹی آئی کے لوگ چند ضرور چڑھان گے اسمبلی چ. یہ شیر افضل مروت، یہ جمشید دستی، اس طرح کے لوگ جو ہے نا، اور کچھ نئے لوگ جو آئے ہیں پہلی باری جڑے اسمبلی دے رکن بنے ہیں، اور پہلی باری مکھ بخاری جنہ دی ہوئی ہے، بڑے جذباتی ہیں. آج نہیں تو کل ایسا کچھ ہوگا. بلکہ وہ مروت جو ہے، شیر افضل مروت، وہ تو کہہ بھی چکا ہے کہ اٹھ کھاتا کھاتا رہ گیا عطا تارڑ. اس سے وہ کہہ رہا کہ لمحے کی بات تھی، پھر میں نے اسے پکڑ لینا تھا اور پھر اس نے وڑ جانا تھا. جس طرح کا اس کا سٹائل ہے. پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول پر حملہ آور ہونے کی پوری کوشش کی، اسے مارنے کی، اس پہ تشدد کرنے کی پوری کوشش کی پی ٹی آئی والوں نے، اور اس پہ چڑھائی کی بلاول پر. لیکن وہ جیالے اور جیالے بڑے پرانے ہیں جیالے یاروں. 1967 سے لے کے آج تک جیالے وہ ایسے سیٹوں سے باہر آئے وہ، اور بلاول کے گرد حصار بنایا. اور بلاول نے کہا بھی کہ آغا صاحب اپنے کیمنے کو مخاطب کر کے کہا کہ تسی پرے ہٹ جاؤ، انہاں نوں آن دو. یہ مقصد تھا ان کا، بلاول کا. یہ کہہ رہے تھے بلاول. لیکن جڑا یہ آن دو ہے نا، رب نہ کرے یہو جہا کوئی نظارہ اسی اسمبلیاں چ ویکھیے. ویسے تو کرسیاں بھی چل جاتی ہوئی دنیا بھر کی پارلیمنٹ دے وچ، لیکن اسی پھر بھی چاہتے ہیں کہ یار بڑا تشدد ہو گیا، بڑیاں ایک دوسرے تے الزام تراشیاں ہو گئی، سب کچھ ہو گیا ہے، اب رک جانا چاہیے. مولانا فضل الرحمان کی بات کی طرف آنے سے پہلے میں یہی گزارش دوبارہ سے کروں گا. رمضان المبارک آ رہا ہے، اور میں نے شروع کیا ہے کہ آپ کا بھیجا ہوا 1 روپیہ، 2 روپے، 10 روپے، لاکھ روپیہ، 2 لاکھ، 5 روپے، جو بھی آپ بھیجیں، غریبوں، مساکین اور وائٹ کالر شریف جڑے کسی نے کہہ بھی نہیں سکتے کہ اسی بڑے غریب ہاں، سارے گھر سیر و افطار کا بندوبست نہیں، جو مریم نواز شریف کو بھی نہیں کہہ سکتے اس کا وہ پیکٹ لیتے ہوئے بھی، جن کے ہاتھ تھر تھر کانپتے ہیں. تو میں نے سوچا کہ ایک ہاتھ دے اور دوسرے کو پتہ نہ چلے، آپ بھیجیں، میں ان کی پیکنگ کر کے اور چھپ چھپا کے ایسے لوگوں کے گھر راشن پہنچاؤں. کئی دوستے معذرت دینا سوری کئی لوگوں کے سامنے بیمار صفی جو کہتا ہے کہ شاید آپ کا بھیجا ہوا راشن، آپ کا بھیجا ہوا پیسہ میں اپنے ہاتھ سے بانٹوں راشن کی صورت میں پیکٹ بنا کے، تو شاید رب کی ذات مجھے شفا دے دے. نیت تو یہ ہے نا کہ اللہ کرم کرے اور ہم کسی کے کام آ جائیں، میں بھی اور آپ بھی. اسپیشلی میں اوورسیز پاکستانیز کو کہہ رہا ہوں کہ جن کے ارد گرد کوئی ایسا نہیں ہے جس کی اس طرح سے مدد رمضان کے مہینوں میں کی جا سکتی ہے، جس طرح کے طلبگار یا ضرورت مند پاکستانی ہے. بھرا پڑا ہے پاکستان. میں اس دن کہہ رہا سی نا کہ کرائے دے گھر جن لوگ رہندے ہیں سارے اندروں مستحق جے حالت ہے ہو گئی ہے، غربت دی، مہنگائی دی، بے روزگاری دی اور نفسا نفسی دی. اس حوالے سے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ کو میرا بینک اکاؤنٹ نمبر اس ولاگ کے ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا، پچھلے ولاگ کے ڈسکرپشن میں بھی ہے، اور کامنٹ سیکشن جو ہے جہاں آپ کامنٹ کرتے ہیں، اپنے کامنٹس دیتے ہیں جو میری حوصلہ افزائی کرتے ہیں، وہاں بھی میرا اکاؤنٹ نمبر اور IBAN کے ساتھ بھی اکاؤنٹ نمبر، بینک اکاؤنٹ نمبر، اور جائز کیش اور ایزی پیسہ کے لیے نمبر، یہ سب کچھ آپ کو مل جائے گا. جو دوست اس حوالے سے مجھے وسیلہ بنا کے
مجھے درمیان میں لا کر کسی کی مدد کرنا چاہیں تو انہیں میں سلیوٹ کرتا ہوں، لیکن معذرت کے ساتھ بعض صاحب حیثیت کا لفظ میں یوز کر رہا ہوں، ان کے سامنے یہ بات جاتی ہے نا میری، تو ایسے ہی جاتی ہے جیسے بھینس کے سامنے بین بجانا. معذرت چاہتا ہوں، کس سے مس نہیں ہوتے، برکنے دیتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں خدا ترسی، لیکن نمائش کے لیے. کہاں؟ جتنے فوٹو بنے، جتنے ویڈیو بنے، یا اگر بھیجنا ہے تو کسی بڑے سارے یوٹیوبر کو بھیجنا ہے جو کروڑوں اکٹھا کر رہے ہیں نا ان دنوں، کہ بھیجی جاؤ. وہ کہہ رہے ہیں 75 لاکھ 80 لاکھ ہم نے جمع بھی کر دیا. ایک یوٹیوبر اور بلاگر کہہ رہا ہے رمضان کی آمد ہے، نمائش ضروری ہے یا وڈیاں دے منہ چ پانا ہی ضروری ہے؟ ان کے تھرو ہی. میں نہیں کہتا کہ وہ چور ہیں وہ کھا جائیں گے، میں یہ نہیں کہہ رہا. ان کے تھرو بھی کرنا ہے تو یار صفی کے تھرو کر لیں تو کیا حرج ہے. چلے جی رو جی ہوں اور محبت کی ہوں. مولانا فضل الرحمان کی طرف آتے ہیں. مولانا صاحب نے بہت بڑا شکار کر لیا محمود اچکزئی کا. وہ اس طرح سے کہ پارٹی پالیسی ہے کہ ہم کسی کو ووٹ نہیں ڈال سکتے. دل تو بڑا کرتا تھا کہ محمود اچکزئی کو ووٹ دیں لیکن نہیں ڈال سکتے. کنی سپورٹ کی تھی؟ آصف علی زرداری دی سپورٹ کی تھی. یہ کہہ کے کہ اسی ووٹ نہیں پانا. دل تو بڑا کرتا تھا. آصف علی زرداری جو پہلے ہی اچھی پوزیشن میں ہیں صدارت کے امیدوار، وہ اور مضبوط ہو گئے. مولانا کا ووٹ واہ سارا جس وہ بھائی جان یہ بڑے طریقے سے مولانا فضل الرحمان نے آصف علی زرداری کی سپورٹ کی اور نہ کر دی محمود اچکزئی کو کہ تینوں ووٹ نہیں پانا. اسی تہیا کر لیا ہے کہ اسی ووٹ ہی نہیں پانا. پتہ تو ہے نا کہ زرداری دے ووٹ نکلنے ہیں، جہے تیرے تھوڑے بہت نکلنے ہیں اندر اسی نکل گئے ہیں. بڑی شاندار ایکٹنگ کی اور کمال کر دیا. اور مولانا نے ایک سوال کے جواب پر یہ بھی کہا کہ انہوں امریکہ نے ہرایا ہے. اس نے حماس کے لیڈروں سے ملاقاتیں کی، اسرائیل کے خلاف بولے، امریکہ نے مولانا فضل الرحمان تو انہی پارٹی نو ہراتا. کام کرو ذرا. اور اسرائیل کے خلاف تو ہر پاکستانی بول رہا ہے یار. امریکہ ہر پاکستانی نو ہرائی جاوے گا. یہ جتنے کینڈیڈیٹس جنہوں نے الیکشن لڑا تھا سب اسرائیل کے خلاف بولتے ہیں. اسرائیل کے خلاف ڈٹ کے بولتے ہیں، بات کرتے ہیں. مولانا فضل الرحمان نے کوئی انوکھی بات نہیں کر دی تھی. ہاں حماس کے لیڈروں سے ملنا ان کا ایک الگ کام ہے، ضرور ہے، لیکن امریکہ اس گل تو مولانا ہران واسطے نہیں ہوندا. یہ سوچنے والی باتیں کہ مولانا کتنا بڑا سیاستدان ہے. میں تو کبھی کبھی کہتا ہوتا ہوں کہ مودودی صاحب مفتی محمود صاحب ان کے والد گرامی وہ ایڈے سیاستدان نہیں سی جنہ وڈا مولانا فضل الرحمان سیاستدان ہے. تو بھائی سلوٹ ہے جناب دی سیاست میں. کیا کھیلنا آندا ہے مولانا صاحب آپ کو، اور آپ کو سلوٹ بنتا ہے. اور جس دوست نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا اسے ضرور سبسکرائب کریں اور اس کی بیل آئیکن ضرور دبا لیں. اللہ حافظ.